अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे नए माली साल के आगाज़ में ही वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत जो कि 267 और डीज़ल जो है वो 272 तक जा पहुँचा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उस वक्त इजाफा किया गया जब ईरान और इसराइल कशीदगी के बाद जो है वो आलमी मार्केट में भी पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें नुमाया कमी आई है, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में 8 से 10 रुपए का जो है वो इजाफा किया गया है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो पंजाब असम्बली में अपोजिशन के जो 26 मुअत्तल अरकान हैं उनको डी सीट करने के लिए जो है वो कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। और मुअत्तल अरकान की जो रुकनीत है वो ख़त्म करने के लिए आइनी और कानूनी जो नुकात है उस पर भी गौर जारी है। और आपको बताते चलें कि पंजाब असम्बली में जो है वो अपोजिशन के ये जो 26 अरकान हैं इनको वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीर के दौरान जो है वो नारेबाजी या फिर एहतजाज करने के हवाले से जो है वो मुअत्तल किया गया था। अब उन्हें डी सीट करने पर गौर किया जा रहा है। प्रोग्राम के आखिर से में डिबेट करेंगे। सुबह बलोचिस्तान के ज़िला मस्तोंग में जो है वो हालात एक बार फिर से कशीदा बन चुके हैं, जहाँ मुसल्लह अफराद ने जो है वो सरकारी दफातर और बैंकों पर हमला किया और फिर जवाबी कार्रवाई में 2 शिदत पसंद समेत जो है वो 3 अफराद मारे गए हैं। तमाम तर मौजूद आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे नए माली साल के आगाज़ में ही हमने देखा है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से आवाम पर जो है वो पेट्रोल बम गिराया गया है, बिजली बम, पेट्रोल बम, गैस बम। अब क्या कहेंगे आप कि आवाम के जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है, मज़ीद कुछ कोई गुंजाइश बाकी है? देखिए, अवाम की तो अब सकत ही नहीं रही। हुँ, और ये जो मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ है इस वक़्त पेट्रोल का, जबकि पूरी दुनिया के अंदर हुँ, तेल की कीमतें जो हैं वो नीचे आई हैं, राइट, तो पाकिस्तान के अंदर इसमें इज़ाफ़ा कर दिया गया। ये ऐसे ही है कि मरे को मारे शाह मदार। सही। और इसी के मिज़दाक़ जो है ये स्टेप आप समझिए कि हुकूमत ने उठाया है। और हुकूमत के तमाम दावे, वादे और जो उनके क्लेम्स हैं इस हवाले से, सारे के सारे मेरा ख़्याल है बीच चौराहे में उसकी हंडिया फूट चुकी है। अ, जो अमलन इक़दामात है हुकूमत के, वो तो समझें कि एंटी पाकिस्तानी आप समझे वो हैं। जितने भी पाकिस्तानी हैं इन इक़दामात से वो शदीद परेशानी का शिकार है। और हालिया जो इजाफ़ा हुआ है इसका तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा, हर तरफ आएगा। आप देखें बिजली के रेट्स इसमें जो है उसमें इजाफ़ा होगा। और अभी रिसेंटली जो एक इजाफ़ा आया वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से उन्होंने बताया है कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट के किराए में तकरीबन 5% इजाफा कर दिया। हुँ, अब उनका क्लेम ये है या उनका दावा ये है या उनका मौक़िफ़ ये है, वो कहते हैं जी पेट्रोल और तेल की कीमतें इस तरह बढ़ गई हैं तो अब हम क्या करें। तो यूँ समझ लें कि ये जो बजट आया था उसके बाद ये एक और मिनी बजट है, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो आप ये समझे कि हर चीज़ बढ़ जाती है। अभी जो इस वक्त में सिर्फ किराए तो सारे बढ़े हैं, लेकिन मानसर मीरपुर खास तक का किराया जो लाहौर से है इस वक्त वो गालबन 2500 रुपये था और इस वक्त वो बढ़ के 3000 रुपये में चला गया। तो एक मुसाफिर को बैठे बैठे 500 रुपया मजीद किराया उसमें इजाफा हो गया। ये तो एक किराए की मद में बात करेंगे। बाकी जो सारी आप समझे सेक्टर्स हैं या जितने भी आप समझे कि शोबे हैं उसमें तो इसकी कीमत का इजाफा जो है उसका इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। और ऐसी सूरत हाल में कि जब आपने गैस की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, उसके अंदर भी आप देखें कि फिक्स चार्जेस जो हैं उसमें इजाफा कर दिया गया सार्फिन की तरफ से। तो कान इधर से पकड़ ले, कान उधर से पकड़ ले। लुब्बे लुबाब ये है कि जो अवाम है उसकी खाल क्या खींच रही है, खाल तो इन्होंने उतार ली हुई है। अब मेरा ख्याल है कि करके उनकी हड्डियां भी जो है ना ये अब उसको जो आपका निज़ाम है वो निज़ाम जो है उनकी हड्डियां भी चबाना चाहता है। अब मेरा नहीं ख्याल कि इस गर्मी के शदीद मौसम में एक आम आदमी जो है एक तरफ वो अपने पंखे को देखता है, एक तरफ वो अपने बिजली के मीटर को देखता है, दूसरी तरफ अपने बच्चों को देखता है। पंखा चलता है, अब मैं ये कोई एसी की बात नहीं कर रहा, पंखा चल रहा होता है तो वो मीटर को देख रहा होता है कि यार ये कितना चलेगा और मुझे कितना बिल आएगा। सही। और साथ वो अपने बच्चों को देखता है, जी तो चाहता है उसका कि वो पंखा ही बंद कर दे, लेकिन जब अपने बच्चों को देखता है गर्मी में भी बच्चों को, तो वो और परेशान हो जाता है और मजबूर होकर फिर वो चलाता है। तो जो आपके यहाँ स्लैब सिस्टम है बड़ा ही हौलनाक, खौफनाक और गैर मुनसिफाना है। दुनिया में कहीं स्लैब सिस्टम नहीं है, यहाँ ये स्लैब सिस्टम के नाम पर भी आपका जो हाल करते हैं। और फिर आप कोई उन्होंने एक आप रखा सेफ जोन में रखा हुआ है, जब सेफ जोन से आप बाहर चले जाते हैं, आप एक दफ़ा एक यूनिट ऊपर चले जाएं 6 माह तक आपको भुगतना पड़ेगा। तो बेसिकली ये डाके हैं।
یہ میں نہیں کہہ رہا. ابھی میں آپ کو میاں نواز شریف صاحب کے کچھ ماضی کے بیانات دکھا سکتا ہوں جس کے اندر جب یہ باہر تھے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ شب خون مارا گیا، رات کے اندھیرے میں قیمتیں بڑھائی گئیں، اور جب یہ رات کے اندھیرے میں بڑھائی گئیں تو جناب یہ ڈاکہ ہے. تو یہ الفاظ جو ہیں مجھ سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے اپنی جو پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف. تو اس سے تو ریٹ اب بہت زیادہ اوپر چلا گیا اور مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب میرا خیال ہے میاں صاحب کو سامنے آنا چاہیے، میاں نواز شریف صاحب کو، اور انہیں بتانا چاہیے کہ ان کا موقف کیا ہے. کیا وہ جو پہلا ڈاکہ پڑا تھا یہ سپر ڈاکہ نہیں ہے؟ اب یہ سمجھ لیجیے سپر ڈاکہ. ایک ڈاکہ ہوتا ہے روڈ پر، ایک ہوتا ہے دکان کے اوپر، ایک ہوتا ہے بینک کا بڑا ڈاکہ. تو یہ اسی طرح عوام کی اس سے جیبوں پر قبل بھی ایسے سب جب بجلی یا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا تو یہ بیانات دیے جاتے رہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ یا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ تو سمجھ لیں کہ وزیر اعظم چور ہے. یہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر وہ تو آپ تصور کر لیں کہ واقعی وزیر اعظم چور ہے. دیکھیں میں اس کی طرف تو نہیں جاتا. بہرحال اگر انہوں نے یہ کلیم کیا تھا جب یہ کہتے تھے، آج یہ خود ہے نا، تو اس کا جواب میرا خیال ہے یہ بہتر دے سکتے ہیں. صحیح. بہرحال وہ چور ہے یا نہیں ہے یہ ایک بات طے ہے کہ یہ عوام کی جیبوں پر یہ جو موجود ہے یہ یہی انہیں کے الفاظ تھے نا. ہم تو میں نے وہی کہا نا کہ انہیں غور کرنا چاہیے وہ کیا کہہ رہے تھے. وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ڈاکہ ہے. جب وہ ڈاکہ کہہ رہے تھے تو میں تو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک ڈاکہ ہے. تو پہلے ڈاکہ تھا تو کیا اب یہ ڈاکہ نہیں ہے؟ اب یہ سپر ڈاکہ ہے نا. میں نے کہا کہ ایک آپ تھوڑا سا سمجھ لیں ایک بندہ روڈ پہ لٹ جاتا ہے، اسے کوئی موبائل چھین لیتا ہے، کچھ روپے چھین لیتا ہے، لیکن ایک ڈاکہ بینک میں پڑتا ہے تو یہ بڑا ڈاکہ ہے. جیسے بینک کا ڈاکہ بڑا سمجھا جاتا ہے نا، اسی طرح یہ بڑا ڈاکہ ہے جو عوام کی جیبوں پر مارا جا رہا ہے. اور ایسے عالم میں کہ ابھی کچھ عرصہ قبل ہی آپ نے بجٹ دی ہے اور اس کے وقت آپ نے کلیم کیا کہ جناب یہ بڑا عوامی بجٹ ہے، عوام دوست بجٹ ہے اور کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا، اور آپ یہ کلیم کر رہے ہیں اور آپ چند دنوں کے بعد ہی آپ یہ جو عوام کی جیبوں پر ایک اور ڈاکہ مارتے ہیں. یہ بھی ایک منی بجٹ ہے نا. اس میں آپ پھر آپ نے یہ کہا کہ ریلیف کہیں نہ ملے، آپ نے گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا. ایک تو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور ساتھ آپ نے ریٹس بڑھا دیے. تو اب ایسی صورتحال کے اندر جہاں آپ کا ورلڈ بینک بتا رہا ہے کہ 2023 میں جو اس وقت غربت کی لکیر تھی یا جو غربت کی فیصد تھی اس سے 7% اضافے کے ساتھ 2024 میں یہ 25.3% ہو گئی. صحیح. اور 1,30,30,00,000 پاکستانی جو ہیں وہ خط غربت سے لکیر سے نیچے جا چکے تھے. مزید اس میں اضافہ ہوا تھا. ویسے تو آپ یہ سمجھے کہ 10 کروڑ کے قریب لوگ ہو چکے ہیں ویسے ہی. تو جب آپ یہ اس طرح کے ریٹ بڑھاتے ہیں تو آپ یہ سمجھے کہ مزید لوگ نیچے چلے جاتے ہیں. اب یہ 2025 ہے، 2024 کے بعد جو آپ نے بجٹ دیا ہے یہ ابھی حالیہ بجٹ اور پھر یہ اضافے جو ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ غریب آدمی اگر 1,30,00,000 تو لاکھوں لوگ اس وقت ان دو اقدامات کی وجہ سے غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے. ایسے سب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی کبھی عالمی مارکیٹ میں یا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی آتی ہے تو ہمارے یہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اس میں جو ہے وہ کمی دیکھنے کو؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ اس کشیدگی کے بعد جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو اضافہ ہو گیا. دیکھیں یہاں بڑا آسان طریقہ نا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ، ان کی کھالیں کھینچ لینا. ہمارے یہاں پر جو آپ کی 2% اشرافیہ ہے جس کے اندر میں کئی دفعہ بتا چکا کون کون سے ان کے ایلیمنٹس ہیں، وہ بڑی بے حس ہو چکی ہے، کیلس ہو چکی ہے. اچھا وہ اپنے اللہ تللے جو ہیں شاہانہ اخراجات ان کو کم نہیں کرتے. اب دیکھیں نا ان کو کوئی فرق پڑا؟ آپ کے پارلیمنٹیرینز ہوں، آپ کے بیوروکریٹس ہوں، آپ کے جرنیل، آپ کے ججز، کیا ان کی تنخواہوں میں ان کی مراد میں کمی آئی ہے؟ نہیں، وہ زیادہ بڑھ گئی ہے. اور اگر آپ 2024 سے 2025 تک آج کی ڈیٹ تک بھی چلیں درمیان میں کتنے اضافے ہوئے ہیں جو انہوں نے لیے، اور لاکھوں روپے کے اضافے ہیں ہر بندے کی تنخواہ میں. ان کے پرکس اور پریویلیجز دیکھ لیں. یہاں پرائم منسٹر ہاؤس کے اگر آپ دیکھیں تو اس کے گارڈن کی جو ہے آپ مینٹیننس کے اوپر کروڑوں روپے کا اضافہ ہوتا ہے. کچن کے اوپر آپ دیکھیں کتنے، تو وہاں تو کچن اور گارڈن پہ کروڑوں روپے کا اضافہ ہے. اور یہاں ایک عام آدمی جو ہے جس کی تنخواہ میرا خیال ہے اور 35-40 ہزار روپیہ ہے، بڑی وہ سمجھے توپ چلا لے تو 50,000 سیلری بھی نہیں مل رہی ہے. اچھا وہاں بھی تنخواہیں بہت سارے اداروں میں نہیں مل رہی. تو ایسی صورتحال کے اندر آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کے اوپر یہ جو شب خون مارا جاتا ہے، تو یہ تو اسی طرح ہے کہ ان کی سانس کی جو ڈور ہے اس کے چھیننے کی اب کوشش کی جا رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ عام آدمی میں آپ کو ایک کیپیسٹی ہے. لوگ ادھار اٹھا کے یوٹیلٹی بلز دے رہے ہیں اور بے حسی کا عالم ہے کہ یہ بڑھائے چلے جا رہے ہیں. اچھا جو قرضہ انہوں نے لیا آئی ایم ایف سے یا ان کی شرائط پر جو بھی کچھ کر رہے ہیں، تو یہ قرضہ بھی عام آدمی نے نہیں لیا، یہ کسی نے بھی نہیں لیا. قرضہ بھی انہوں نے لیا، کھا بھی یہ گئے، پے ہم سے کروا رہے ہیں، عام آدمی سے کروا رہے ہیں. اور اس میں خاص طور پر چلے ٹریڈرز جو ہیں ان کے اوپر جب آپ یہ ٹیکسز آتے ہیں تو وہ اس کو
پروڈکشن کے جو بھی ان کے پاس پروڈیوس آتی ہے چیز اس کے اندر وہ اضافہ کر دیتے ہیں اور وہ آگے اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں ایک عام آدمی جو ہے اینڈ یوزر جو ہے اس کے اوپر. لیکن اینڈ یوزر کے اندر جو تنخواہ دار طبقہ ہے سب سے زیادہ وہ پس کے رہ گیا. جو آپ کا مڈل کلاس طبقہ تھا, لوئر مڈل کلاس جس کو آپ کہتے ہیں, اس کی تو بڑی بری حالت ہے. ایون اپر مڈل کلاس بھی لوئر مڈل کلاس کی طرف چلا گیا. اور لوئر مڈل کلاس جو ہے, جو ابھی آپ جو آپ نے یہ فگر دیکھی کہ 1,30,00,000 نیچے پچھلے سال کی, تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس میں سے بہت زیادہ طبقہ لوئر مڈل کلاس کا تھا جو خط غربت سے نیچے چلا گیا. اچھا صاحب, مہنگائی کی شرح 50% تک جا پہنچی ہے اس وقت, تو یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے عوام دوست بجٹ کا یا معیشت کے مستحکم ہونے کا, اس کو کیا کہیں ہم, حکومت کی ڈٹائی کہیں یا کیا اس کو کہیں کہ یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ دعوے بہت کر رہے ہیں کہ جناب عوام دوست بجٹ اور معیشت مستحکم ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کہاں یہ معیشت جو ہے آپ کی مستحکم ہے. معیشت مستحکم ہونے کے لیے یہ ہے کہ آپ کا جو ٹاپ کا جو طبقہ ہے, جو اصل پاورفل ہے, جو آپ کی ایلیٹ ہے, کیا وہ ٹیکسز دیتی ہے یا نہیں دیتی, یہ اصل میں وہاں سے پتہ چلے گا. انڈائریکٹ ٹیکسز تو آپ قوم سے لے رہے ہیں, لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک ابھی رپورٹ آئی ہے ڈائریکٹر جنرل آف پاکستان کی کہ جس کے اندر ٹیکس چوری کے بارے میں بتایا گیا کہ اربوں روپے کا ٹیکس جو ہے وہ چوری کیا گیا. اس میں آپ جو سپر ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان کی تو تعداد ہے 1026 ہے. اچھا, وہ 167.9 ارب روپے کا اس سے نقصان ہوا ان سے بھی. یعنی اتنا انہوں نے ٹیکس کم دیا, اور صرف جو ان سے ٹیکس اس طبقے سے حاصل ہوا صرف 4,80,00,000 روپے کا ہوا ہے, اور یہ ٹوٹل وہ اس ٹیکس کا 0.02% بنتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں جس ملک کے اندر ٹیکسز کی یہ صورتحال ہو, اور اوورآل جو 2024-25 کے اندر آپ پچھلے یہ جو مالی سال چل رہا ہے اس کے اندر اگر شارٹ فال دیکھتے تو 165 ارب روپے کا شارٹ فال ہے اس ٹارگٹ کے اوپر, جو کہ کم کر کے آئی ایم ایف سے مذاکرات کر کے رکھا گیا تھا. ایکچوئل جو بنایا گیا تھا, بتایا گیا تھا شروع میں, وہ کہا گیا تھا کہ 12,970 ارب روپے کا ٹیکس وصول کریں گے. ٹیکس میں کہا, بجٹ میں کہا گیا تھا. پھر اس کو کم کر کے یہ 970 کی بجائے 933 تک چلا گیا. ٹھیک ہے, پھر مزید کام کر کے اس کو 11,900 ارب روپے کیا گیا. اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو ملک کی جو ایلیٹ ہے, جو ملک کا کی اشرافی ہے, جو طاقتور طبقہ ہے, جو اسمبلیوں میں بیٹھا ہوا ہے, جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ بیوروکریٹس جن کے اربوں روپے کے بزنس اس وقت کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف تنخواہ پہ چل رہے ہیں. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی بزنس ہے. ہر ایک نے جو یہاں سے وہ جو کیا کہتے ہیں کہ لوٹ مار کی ہے, اس کے نتیجے میں وہ بیرون ملک اور اندرون ملک اس کی جائیدادیں ہیں. اور ملک کے اندر بھی آپ دیکھیں تو سب کو پتہ ہے, ان کی کرپشن ڈھونڈنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی یہ ٹیکس پے نہیں کرتے, اور جو ایک عام آدمی ہے اس کی بری حالت ہے. اس بیچارے کے 50,000 روپے وہ تنخواہ لیتا ہے, 50 قسم کے وہ ٹیکس پے کرتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ ملٹیپل ٹیکس جو ہے پے کرتا ہے. مثال ہے, یہ ابھی ایک گلاس میرے پاس پڑا ہے, یہ کمپنی والوں سے علیحدہ اس کی گورنمنٹ ٹیکسز لیتی ہے. پھر جب یہ میرے تک پہنچتا ہے تو یہ ایک عام آدمی تک پہنچتا ہے, تو اس میں ملٹیپل ٹیکسز ہوتے ہیں. وہ پے کرنے کے بعد پھر سیل ٹیکس, دکاندار ہے وہ بھی اس کے اندر سے ٹیکس لیتا ہے. یعنی ایک ظالمانہ ایک ایسا نظام ہے. اور اس کے بعد یہ جو گلاس میرے تک پہنچے گا وہ اس ظالمانہ ٹیکسز کے نظام کے ذریعے پہنچ رہا ہے کہ ایک چیز پر کئی دفعہ ٹیکس لیا جا رہا ہے. اور ظاہری بات ہے اس ملک کے اندر نہ آپ کی کوئی عدالتوں کا سسٹم ایسا ہے, نہ کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس ہے. اس جو بھی نظام ہے کہ کوئی روکے ان کو کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو کوئی بھی ان کو نہیں روک رہا. اب عدالتیں کیوں روکیں گی؟ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, پھر گیس, پھر پیٹرول. اب گیس بھی, اگر گرمیوں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے کہ 10 بجے کے بعد جو ہے وہ گیس کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی, اور 11 بجے کے بعد تو بالکل ہی نہیں ہوتی. گرمیوں میں بھی اگر گیس جو ہے وہ آپ کو اویلیبل نہیں ہے, اور پھر اس کے اوپر آپ چارجز میں بھی اضافہ کر رہے ہیں, اور بل بھی اس کے بے تحاشا ہیں, اس میں ٹیکسز بھی بے تحاشا ہیں, یہ جسٹیفائی ہے آپ کے ٹیکسز, چاہے وہ بجلی کی قیمتوں میں ہو یا وہ گیس کی قیمتوں میں ہو, ایون کہ آپ کے جو پانی کے بل ہیں اس میں بھی وہ ایکسٹرا دیکھیے چارجز مصباح, ہیں. اس میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہمارے ملک کے اندر نا 2 طبقے بن گئے. اچھا, جو بھی پالیسیز تھے اس کے نتیجے میں ایک تو بہت ہی غریب ہو گیا, اور ایک بہت امیر ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے, جو آپ کی اشرافیہ 2% اشرافیہ, ایک تو حکمران اشرافیہ اور ٹوٹل اشرافیہ آپ اس میں ڈال. اچھا, ٹھیک ہے, ایک تو یہ بہت امیر ہو گئے ہیں, اور ایک وہ طبقہ ہے جو بہت غریب ہو گیا. ٹھیک ہے,
اب یہ امیر ایسے کوئی چیک اینڈ بیلنس کرنے والا کوئی نہیں, وہ اسی طرح یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ یور بیک, یہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں اور کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے, اس کے نتیجے میں جو غریب آدمی ہے اس کے اوپر جو بوجھ ڈلتا جا رہا ہے اس کو بڑھائے چلے جاتے ہیں. اور یہ جو کلاس ہے اس کے خلاف مجھے بتائیں نا کتنے بیوروکریٹس پکڑے گئے ہیں, کتنے, یہ سارا کچھ کر رہے ہیں نا, مل کے کر رہے ہیں نا. تو اگر عدلیہ ہے تو عدلیہ کی جو آپ سپریم کورٹ لے لیں, آپ ہائی کورٹ لے لیں, آپ باقی جو ہیں آپ کورٹس لے لیں, کبھی آپ نے دیکھا کہ ان عدالتوں نے کبھی اس کے اوپر نوٹس لیا ہو کہ یہ جو مہنگائی ہے, پیٹرول کی قیمتیں ناجائز طریقے سے اتنی بڑھا دی گئی ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں, اس کا کوئی نوٹس ہونا چاہیے؟ اچھا, اس کا کوئی نوٹس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو سپریم کورٹ کا جج ہو یا آپ کا ہائی کورٹ کا جج ہو, ان کی موٹی موٹی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں, ان کو ملازمین کی فوج زفر موج ملی ہوئی ہے, اور انہیں آپ کے یوٹیلٹی بلز میں بے انتہا جو ہے فائدے پہنچائے گئے ہیں, اور ان کی اولادوں کی جو ایجوکیشن ہے, ان کا جو پورا سسٹم ہے, وہ اس غریب آدمی کے جو 40 یا 50 ہزار ملتا ہے, اس سے جو پیسے چھینے جاتے ہیں اس کے اوپر چل رہا ہے سب کا. اور چونکہ سب کو اس میں سے حصہ مل رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں, تو ایکشن کس نے لے؟ سب سے بڑی جو آپ کی عدلیہ ہوتی ہے وہ اس پہ ایکشن لیتی ہے. لیکن یہاں ان کو سارے کام پڑے, آئینی آپ دیکھیں پٹیشنیں اور یہ سارا کچھ اس پہ لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو گورنمنٹس کے مسائل ہوتے ہیں اس پہ فوراً لگے ہوتے ہیں. لیکن جو اس ملک کی 25 کروڑ آبادی ہے, ایسا سب اس کا سو موٹو نہیں ہوتا, عوام کی بھی دل آزاری ہوتی ہے, مہنگائی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہے, اس پہ عدلیہ از خود نوٹس نہیں لے سکتے؟ دیکھیں نوٹس سمپلی آپ نے کہا دل آزاری, یہاں دل آزاری کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں ننگی پیٹھوں پہ تعزیانے جو برسائے جا رہے ہیں اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے, لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. اور جہاں تک ریاست ہے یا آپ کی اسٹیٹ ہے یا آپ کا نظام ہے, وہ ایک عام آدمی کو کتنا یعنی ویٹیج دیتا ہے, اس کی جو جان و مال ہے اس کے لیے کتنا اہم رکھتا ہے. یہ آپ نے دیکھا نہیں خیبر پختونخوا کے اندر جو واقعہ ہوا. اب اس میں سمپلی ایک تو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے, جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, وہ بڑا شور مچاتے ہیں, لیکن لوگوں کے سامنے آپ نے دیکھا, اور میں صرف ان کو نہیں کہہ رہا, میں پوری اسٹیٹ کا نظام کی بات کر رہا ہوں, اور وہ آپ 17-18 لوگ آپ کی آنکھوں کے سامنے, اور ایک ہی خاندان کے, ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی جب ان کا کسی کا بیٹا کسی کی بہن جب ان کے سامنے ہاتھوں سے جاری ہوگی, اور وہ بے بسی سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری کوئی امداد کو پہنچے گا. حالانکہ وہاں سے اگر آپ ہیلی کاپٹر کی بات کریں تو 20-25 منٹ میں پشاور سے بھی کوئی ہیلی کاپٹر اڑتا تو پہنچ سکتا تھا. پھر ارد گرد کے علاقوں میں اگر بہت سارے اداروں کے پاس ہیلی کاپٹر موجود ہوتے ہیں, اور یہ شور پڑ چکا تھا. اور اب تو ایسی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ اگر آپ دنیا میں یہ استعمال کرتے ہیں, ڈرونز جو ہیں اس پہ آپ وہ بہت زیادہ جو لائف سیونگ جو آپ جیکٹس ہوتی ہیں وہ وہاں پہ پھینکی جا سکتی تھی, ان کو رکھ کے ڈرونز کے پہنچایا جا سکتا تھا, رسے جو تھے وہاں پہنچائے جا سکتے تھے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب تو بہت سے ایسے گیجٹس آ گئے ہیں کہ ریموٹ کنٹرول ہی وہاں تک پہنچائے جا سکتے تھے, چھوٹی چھوٹی کشتیاں بنی ہوئی ہیں پہنچائی جا سکتی ہیں. اصل ہے کہ کیا آپ کی توجہ اس طرف ہے یا نہیں, اور کوئی نہیں آیا, اور آپ اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جتنی صوبائی حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, وفاق نام کی بھی کوئی چیز ہے, اس کی بھی کچھ رسپانسبلٹی ہے؟ تو سب سے این ڈی ایم اے نامی ایک ادارہ بھی آپ نے بنایا ہوا ہے. بالکل ہو گیا, میں نے اسی لیے کہا, لیکن اس میں سب سے پہلے یہ ڈائریکٹلی آپ کی جو آپ کی صوبائی حکومت ہے, آپ اس پہ ڈال کر اس کو نہیں بچا سکتے. صحیح, سب سے زیادہ دعوے اور وعدے کیے جاتے ہیں. آپ کے وہاں کے جو سی ایم ہیں, ان کی کابینہ, ان کو تو ریزائن کر دینا چاہیے, جس طرح ان کے سامنے اس طرح لوگ وہاں پہ جو اس طرح ان کی جانیں گئی. شرم آنا چاہیے, شرمناک. اور بتایا جا رہا ہے جی وہ موسم بڑا خراب تھا, جی وہ ہیلی کاپٹر نہیں اڑ سکتا تھا. دنیا کے اندر جسٹیفائی نہیں ہے, کوئی جسٹیفائیبل نہیں ہے, کوئی چیز ان کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کی, لیکن وہ دے رہے ہیں. اور کئی لوگ تو یہ سوالات اٹھا رہے ہیں وہاں پر کہ جی وہ گئے کیوں تھے. میں نے کہا اس طرح بھی سارے گھروں میں بیٹھ جائیں, روڈوں پر جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر سارے گھروں میں بیٹھ جائیں بھی آپ گاڑی میں کیوں گئے تھے وہاں پر, راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. آپ کو پتا تودے گر جاتے ہیں, یہ نہیں ہوتا گئے کیوں تھے. آپ نے بچانا ہوتا ہے سسٹم میں. نظام آپ کا کولیپس کر گیا ایک عام آدمی کے لیے. یہ نظام سرو کر رہا ہے آپ کی 2% جو شرافی ہے اس کے لیے. یہ پورا کا پورا نظام, آپ کی پولیس ہو, آپ کے ادارے ہوں, آپ کی حکومتیں ہوں, یہ آپس میں ایک دوسرے کو سرو کر رہے ہیں. پبلک کے لیے تو ہے ہی کچھ نہیں. ایسے صاحب جو شافیہ ہے آپ کا, جس ایلیٹ کلاس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ تو لوٹ مار کی, کھایا پیا اور ملک سے باہر چلے گئے وہ تو, لیکن جو غریب ہے اس کے پاس تو نہ اس ملک میں رہنے کے پیسے ہیں, اس کی تو ضروریات پوری نہیں ہو رہی, اور نہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلا جائے. تو پھر اس غریب کا بھی تو کوئی پرسان حال ہوگا نا, تو وہ تو حکومت سے التجا کرے گی, وہ تو حکومت سے اپیل کریں گے. اس کا کوئی پرسان حال اگر ہوتا تو اس طرح 18 لوگ جو ہیں وہ جو اس طرح بہ جاتے سب. کہاں جائے غریب, اور اس سے پہلے بھی واقعہ اس کا کیا سولوشن ہے؟ اگر غریب کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے ملک میں,
تو پھر اس کا بھی تو کوئی نہ مجھے کوئی تو لگتا ہے سولوشن ہوگا، وہ غریبوں کو کیا بھی کرے، نا اپنی ایک کہاں پہ فریاد دے بڑی وہ؟ پارٹی بنا لے. حکومت کی ریسپانسبلٹی دیکھیں ہے نا، یہاں ریاست ذمہ دار، آپ کہتے ہیں ریاست ماجس. دیکھیں اس میں ہوا ہے کہ جو جتھے بن گئے ہیں نا انہوں نے چیزیں کنٹرول کر لی. ایک بکلا کا جتھا ہے تو ایک ڈاکٹر کا جتھا ہے، ہمیں بتایا گیا جاتا ہے، سمجھا گیا جاتا ہے. پولیٹیشین کا جتھا ہے، بیوروکریٹس کا جتھا ہے، پولیس افسران کا جتھا ہے، یہ جتھے ہیں سارے. صحیح یہ سارے اپنا تحفظ کرتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ پستا ہے وہ عام آدمی پستا ہے. صحیح. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ عام آدمی بھی اپنا کوئی جتھا بنا لے، ورنہ یہ تو جو حال اس کا کر رہے ہیں کام پاکستانی کا، اور بڑے معصوم چہروں سے آتے ہیں. مطلب پرائم منسٹر صاحب کی بات کر لیں، بڑے معصوم چہرے کے ساتھ آتے ہیں، انہیں بڑا دکھ ہے پاکستانی عوام کا، بڑی تکلیف ہوتی ہے، رات کی ان کو نیند نہیں آتی، اور یہی حال آپ کے باقی حکمرانوں کا ہے. لیکن جو پریکٹیکلی ہے صورتحال وہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ گیس کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، شدید گرمی کا موسم ہے، لوگوں کے پاس پیسے پے کرنے کو نہیں ہے، وہ بل نہیں پے کرتے تو کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں، کاٹنے کے لیے روکنے کی کوشش کرتے تو پولیس پکڑنے آ جاتی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف کی جگہ نہیں ہے. تو اس صورتحال کے اندر آپ ریاست کا نہ تو آنے والے دنوں میں نظام چلا سکیں گے، نہ پبلک کو سیٹسفائی کر سکیں گے. ایز اے سب کسی بھی گورنمنٹ کی کارکردگی جانچنے کے لیے جو اس کے ابتدائی منتھس ہوتے ہیں 8 سے 10 منتھ، اس میں جانچ لیا جاتا ہے کہ آنے والے یہ 4 سال یا 5 سال یہ اپنا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ پورا بھی کرے گی، اور کہ عوام ان سے جو ہے وہ کتنے سیٹسفائیڈ ہوں گے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت سے جو بجٹ دیا گیا یا جو ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، عوام ان سے جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال عوام کیوں تسلی بخش سمجھے گی ساری چیزوں کو، کیوں اس کو تسلی آئے گی. حکومت کو کتنی تسلی ہے جو کہہ رہے ہیں معیشت مستحکم دیکھیں ہے، حکومت تو بجٹ اتنا عوام دشمن بجٹ دینے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم سے اچھا بجٹ ہی کسی نے دیکھیں نہیں دیا، ناجائز، اور اتنی ڈٹائی سے تقریریں کرتے دیکھیں ہیں. ناجائز ٹیکسوں کے چابکس ہیں جو عوام کی پیٹھوں پر رسید کر رہے ہیں، ان کو بھی پتہ یہ کیا کر رہے ہیں. پولیٹیکل حکومتیں جو ہیں اسی طرح نہیں کرتی جس طرح اس وقت یہ ہمارے موجودہ نظام سارا کر رہا ہے. پولیٹیکل حکومتیں تو خاص طور پر چونکہ ان کے روٹس عوام کے اندر ہوتے ہیں اور وہ ریلیف دیتی ہیں. لیکن یہاں لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل جماعتوں کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ شاید عوام ہمیں الیکٹ نہیں اس طرح کرتی جس طرح کچھ ادارے کرتے ہیں. اچھا. تو جو آپ کی پالیسیاں بن رہی ہیں اس وقت، وہ شاید وہ جو شرافیہ ہے نا وہ ایک دوسرے کو بیک اپ کر رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے. اور اس وقت وہ جو آپ ٹیکسز لیتے ہیں وصول کر کے، آپ کا کام ہے کہ پبلک کو واپس ریٹرن کریں، ان کی فلاح پر لگائیں، اس سے قیمتیں کم آئیں، اس سے ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہو، اس میں ہیلتھ کا نظام بہتر ہو، اس میں ایجوکیشن کا نظام بہتر ہو. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. آپ اس نظام کے اندر پیدا ہو رہا ہے یہ بچہ، وہ پہلے ہی مقروض پیدا ہو رہا ہے، وہ 2-3 لاکھ روپے کا مقروض ہے، اور پھر وہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے وہ اس نظام کو پے کرے گا تو اس ملک میں رہ سکے گا، پے نہیں کرے گا تو وہ اس ملک میں رہ نہیں سکتا، اس نظام میں، سسٹم میں نہیں رہ سکتا. اس کی کوئی آپ سمجھے کہ کوئی سنوائی نہیں ہے. پھر ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، وہ بھی اس کے جو خواہش و قارب ہیں، اس کے عزیز ہیں، اس کے والدین ہیں، ان کو پورا کرنا ہے. ایسی ایجوکیشن جو اس وقت لاکھوں میں جا چکی ہے، اور ڈگریاں جہاں بک رہی ہیں، اور پھر ایک ایسی ہیلتھ جہاں پر آپ کو پرائیویٹ ہاسپٹل جہاں سہولیات ہیں اور وہ اتنے مہنگے ہیں کہ عام آدمی تو ان کے دروازے علاج میں نہیں انٹر کرا نہیں، سکتا، دروازے میں انٹر سکولز ہیں نہیں ہو وہ سکتا. بچہ عام آدمی اپنے بچے کو اچھا سکول میں اسکول نہیں جو پڑھا ہیں، سکتا. پھر ٹیوشنز کا سسٹم جو ہے، یعنی ایک عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ آپ پولیس کا بجٹ دیکھ لیں تو وہ اربوں روپے کا اضافہ اس میں اور کیا ہے، کارکردگی اور کارکردگی صفر. آپ یہاں دیکھ لیں، آپ پولیس افسران کی گاڑیاں دیکھ لیں، مراد دیکھ لیں ان کے شوشے دیکھ لیں، ان کا جو شاہانہ طرز زندگی دیکھ لیں، تو آپ کو لگے گا یار یہ کلاس کے انہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ اے سی والے کمروں سے اٹھتے ہیں، اے سی والی گاڑیاں، اے سی والے گھر، اور پھر ظلم اور جبر جو ہے وہ پبلک کے اوپر جو وہ کرتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنے آپ کی عدالتیں ہیں، آپ کا یہ جو پولیس کا سسٹم ہے، آپ کے ادارے ہیں، شاید انہوں نے اب جوائن کر لیے، ہاتھ ایک دوسرے کے مضبوط کر دیے ہیں کہ بس اسی طرح نظام چلنا ہے. ایک تو ہے نا کہ مجھے آپ سے پوچھے کہ جی کوئی ریلیف ملے گا، کیسے ملے گا؟ مطلب آپ جانا چاہتے ہیں کراچی، تو اگر آپ کا رخ اسلام آباد کی طرف ہے تو کراچی کیسے پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے. اسی طرح اگر آپ منزل عوام کا کو تو یہ ریلیف نہیں دینا ہے. چاہتے ہیں، آپ باتیں دعوے جتنے مرضی کریں، پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ پریکٹیکل تو یہ ہو رہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ لوگ اس وقت زندگی کیسے گزار رہے ہیں. آپ بڑے شہروں کو چھوڑ دیں، آپ تھوڑا سا آپ دیہی علاقوں میں جا کے دیکھیں. اچھا لاہور کے اندر بھی آپ دیکھیں، لاہور جیسا شہر یا کراچی جیسا شہر جو ہے، اس کے اندر بھی اب بہت سارے طبقات ہیں. ایک طرف آپ کو یہاں کے پوش ایریاز ہیں، ان لوگوں کے پاس اتنی دولت کٹھی ہو چکی ہے، اللہ ان کو اور دے، مجھے اس کا اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ بالکل ایک علیحدہ دنیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ مختلف علاقے چلے جائیں تو وہاں کیٹاگریز ہے آبادیوں کی، یعنی جزیرے بن گئے ہیں. ان جزیروں میں لوگ رہ رہے ہیں اپنی فائنینشیل پوزیشن کے تحت. تو وہ جو جزیرے ہیں
اس جزیرے کے اندر آپ لگتا ہے کہ کلاس کی ایک بیفرکیشن ہو گئی ہے ساری. تو اس کے مطابق آپ کی وہ جو پولیس ہے آپ کا نظام اسی طرح لوگوں کو ٹریٹ کر رہا ہے. یہ تو بڑے شہروں کی حالت ہے, باقی چھوٹے شہروں میں تو آپ اللہ ہی حافظ. ایسے صاحب حکومت نے تو ٹھان لیے کہ اس نے تو ظلم کرنا ہی کرنا ہے عوام کے ساتھ. آپ اس وقت اپوزیشن کی جو کردار ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اپوزیشن کا تو کام ہوتا ہے نا کہ وہ جو حکومتی جو جہاں پہ عوام کے لیے پرابلمٹک چیزیں ہیں اس کو اس کی نشاندہی کرنا. تو چلیں حکومت نے تو اب جو ظلم کرنا ہے وہ اس نے ٹھان لیا, اپوزیشن کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے اندر جہاں حکومت ہے وہاں اپوزیشن کو بھی ایک شخص کے علاوہ کوئی فکر ہی نہیں ہے. ابھی یہ بجٹ کے اوپر تھوڑا سا انہوں نے شور شرابہ کیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا پہلو تھا کہ عوام نے ان کو بھی بھیجا تو ان کو وہاں شور مچانا چاہیے تھا, تو انہوں نے مچایا شور جتنا بھی وہ مچا سکتے تھے بہرحال. لیکن اب ایک مثال دیتا ہوں کہ جہاں جو جماعت اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, اگرچہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, وہاں ان کے ایریے میں ایک واقعہ جو ہوا ہے پول کھول دیا کہ وہاں کیا سسٹم تھا, ان کا انفراسٹرکچر کیا ہے. اور دیکھیں وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ دریا ہوتے ہیں وہاں پر کناروں پر دریا جو ہوتا ہے, یاد رکھیے گا جب ان کے اندر فلڈز آتے ہیں نا تو ان کی ایک خاص ایریا ہوتا ہے جس کو یہ کور کرتے ہیں, اور یہ دنیا کو پتہ ہوتا ہے. یہ چونکہ صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں, پتہ ہے کہ جب دریا سوات میں اگر سیلاب آئے گا تو اس کا لیول کتنا وہ پھیلے گا, اس کی کتنی ایکسپینشن ہوگی. تو چونکہ مینجمنٹ کو بھی پتہ ہوتا ہے, لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے, اس لیے ان کناروں کے اوپر ریسٹورینٹس اور اس طرح کی جو آپ سمجھیں کہ عمارتیں اور گھر نہیں تعمیر کیے جاتے, کیونکہ بارشوں کی صورت میں فلڈ کے نظر ہو جائیں گے. لیکن یہاں ود دی پیسج آف ٹائم آپ کی جو بیوروکریسی تھی, آپ کے جو ریاست کے آپ سمجھ لیں سیاستدان یا جو بھی پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرز, ان کی ملی بھگت سے اور رشوت کا ایک بازار گرم کر کے ان جگہوں پر آپ نے عمارتیں اور یہ سارا کچھ تعمیر کر دیا. اب وہاں پر جا کے جب وہ مسافر آتے ہیں تو پہلی تو بات ہے کہ یہ تعمیر کرنے کی اجازت کس نے دی. اب وہ آتے ہیں تو فلڈ کی نظر ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے انفراسٹرکچر کے اندر اب وہاں پہ جو ڈی سی ہے, وہاں کا جو اے سی ہے, یہ سارے پیسے کھاتے ہیں, تبھی تو یہ سارا کچھ بنا. ویسے تھوڑی ہو سکتا ہے یہ سب کچھ, تو یہ کیا جاتا رہا اور آج بھی پیسے لے کے یہ کرتے ہیں سارا کچھ. ٹھیک ہے, اور ابھی ایک بڑے آدمی کی جب وہ ہوٹل گرانے چلے گئے تو وہاں پہ شور مچا, تو اس کی صرف ایک دیوار گرائی گئی, ہوٹل نہیں گرایا گیا کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہے, اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا گیا. تو اب اس طرح کے جو واقعات بتاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی انفراسٹرکچر تو بنا ہی کوئی نہیں ہوا, کیا ان کو نہیں پتا؟ پھر جہاں فلڈز آتے ہیں, جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ زیادہ پکنک سپاٹس ہیں, وہاں پر آپ کے وزٹرز آتے ہیں, وہاں پر آپ کے ٹریولنگ کر کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور وہ وہاں پر انجوائے کرنے آتے ہیں وہاں پر, تو وہاں پر کوئی انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. اگر اس طرح کے واقعات انہیں بچانے کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے. پتہ چلتا ہے کہ وہاں ریسکیو والے اگر آتے بھی ہیں تو ان کے پاس سسٹم ہی کوئی موجود نہیں ہے. تو اچھا ان سب کے پاس سسٹم نہیں ہے, اور ہیلی کاپٹر بھی نہیں آ سکتا جی, موسم خراب تھا, یہ کلیم ہے ان کے ایک منسٹر کا خیبر پختونخوا کی. اچھا, حالانکہ اگر آپ بیرون دنیا میں دیکھ لیں تو وہاں طوفانوں کے اندر بھی ہیلی کاپٹر جاتے ہیں, اور اگر سمندروں میں کوئی بندہ ڈوب رہا ہے, کوئی شپ جو ہے اس کو حادثہ آ گیا تو اس کو وہ ریسکیو کرتے ہیں. اچھا, یہاں ہم نے دیکھا کہ 2 پرائیویٹ لوگ یا 2 یا 3 لوگ پرائیویٹ لوگ ہیں جنہوں نے ایک ٹیمپریری سی ایک کشتی یا رافٹ اس کو کہہ لیں بنائی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر وہ جا کے بندے بچا لیتے ہیں. اسی فلو کے اندر وہ جاتے ہیں اور اس فلو کے اندر جا کے وہ ان کو بچا لیتے ہیں اور اس میں لاشیں بھی نکالتے ہیں. یعنی ان کے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایک ٹیمپریری سا سیٹ اپ ہے, اس میں انہوں نے کر لیا اپنی جانوں پر کھیل کر. اور جو پوری ریاست ہے, پورا سسٹم ہے, حکومت ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ خاموش تماشا ہی بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے لوٹ مار کا وہ بازار گرم ہے, اس کی وجہ سے یہ حادثات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اگر کوئی باہر سے آیا تو اس کو بتانے والا کون ہے کہ آپ نے ادھر آگے نہیں جانا. اب اس کے اندر بہت سارے ایسے ظالم لوگ ہیں, سفاک لوگ ہیں, جو کہتے ہیں جی ان کی غلطی ہے جی وہ جو گئے تھے. ٹھیک ہے, اور وہاں پر آپ نے جنہوں نے ہوٹل بنایا, جنہوں نے یہ پورا سسٹم بنایا, جو ان کو انوائٹ کرتے ہیں آئے جی لاہور سے آگے یہاں سیر کریں. اس ایک واقعے نے جو کے پی کے کی صوبائی گورنمنٹ ہے اس کا پول تو کھول دیا. اگر تو توجہ جو ہے وہ ان کی اپنے لوگوں کے اوپر بھی نہیں ہے, صوبے کے اوپر بھی نہیں ہے, اور پھر اگر بہتر توجہ ہوتی تو پھر ان کے جو بانی بیٹے ہیں وہ جیل سے باہر بھی ہوتے. اگر ان کا مقدمہ بھی اچھے طریقے سے نہیں لڑ سکے اور پھر عوام کو بھی اپنی طرف قائل یا مائل نہیں کر سکے, تو ہم اس کو کیسے کریں کہ میں نے کہا نا کہ یہی بدقسمتی ہے نا کہ ان کا فوکس ہونا چاہیے تھا عوامی ایشوز, رائٹ, اس پر تو وہ رہے ہی نہیں. اپنے انفراسٹرکچر کی حالت دیکھ لیں کہ کیا ہے. ابھی کسی سے ڈھکی چھپی تو بات نہیں ہے نا, ساری دنیا نے ان کو مرتے ہوئے دیکھا. رائٹ, سامنے لوگ جا رہے تھے, بچیاں جا رہی تھی, عورتیں جو تھی اس گھرانے کی ڈوب رہی تھی, بہ رہی تھی, کوئی بچانے والا نہیں.
اگر کوئی بندے اس طرح کو بچ گئے حادثے میں تو وہ عام نوجوان ہے جنہوں نے ہمت کی اور کیا، وہ اس قوم کے اصل ہیرو ہیں، ان کو دینے چاہیے میڈلز، جنہوں نے، کیونکہ آپ پتہ ہے کہ قرآن حکیم میں بھی یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو کی بچایا. جان. تو وہ لوگ جنہوں نے پوری انسانیت کو بچایا، اچھا ان کو آپ عمرے کا بس دے دیں کہ جو عمرے کا ٹکٹ لے لیں، وہ اصل آپ کے ہیرو ہیں. یہاں ایک کھیل پر بندہ نیزہ پھینکتا ہے تو آپ ان کو کروڑوں روپے دے دیتے ہیں. تو جنہوں نے جانیں بچائی ایسی صورتحال کے اندر، ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بڑے تمغے دینے چاہیے، جو بھی سویلین ایوارڈز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو پرائرٹی جو ہے ریاست کی وہ کچھ اور ہیں، نظام کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں، اور جو اصل 25 کروڑ عوام ہیں وہ بیچارے پس رہے ہیں. ان کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہوئی. یاسین صاحب، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے جو 26 معطل اراکین ہیں انہیں ڈی سیٹ کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ معطل اراکین آپ کو ڈی سیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی وہ بھی مشکل کا شکار ہے، حالانکہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم مقابلہ کریں گے. اچھا. اب جیسے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے ریزرو سیٹ کے حوالے سے، ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ جو ہے اپوزیشن جماعتوں کو ملے گا، جس میں پیپلز پارٹی ہے، مسلم نواز ہے، اور جو باقی جماعتیں ہیں ان کو وہ سیٹیں مل جائیں گی. اور وہ جو ایک 2 اکثریت ایک تو نیشنل اسمبلی میں مل جائے گی، دوسری اب جو باقی اسمبلیاں ہیں جیسے پنجاب اسمبلی ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور باقی اسمبلی، وہاں پر بھی پی ٹی آئی اب بہت زیادہ مشکلات میں آ گئی ہے اور آنے والے دنوں میں آئے گی. تو ایک تو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے ابھی سے سروائیو کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. بہرحال ایک تو مشکلات وہاں پر ہیں. دوسرا پنجاب اسمبلی کے اندر بھی ہے کہ ریزرو سیٹ جہاں ان کے ہاتھوں سے جا رہی ہیں، وہاں بجٹ سیشن کے دوران جو اپوزیشن نے پروٹیسٹ کیا اور اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں جو کچھ بھی وہاں پر ہوا، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں اس وقت بہت سخت موڈ میں نظر آتے ہیں. حالانکہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور بامروت آدمی ہیں، وزادار آدمی ہیں، اور انہوں نے اس بجٹ سے پہلے تک اپوزیشن کو بڑا کھل کے انہیں جمہوری جو ان کا کردار ہے اسمبلی کے اندر ادا کرنے کا موقع فراہم کیا. لیکن شاید وہ بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گئے ہیں کہ جو واقعات اس دن ہوئے، اور اس میں انہوں نے سسپینڈ کیا پہلے ان لوگوں کو. اب یہ ہے کہ مزید کر کے کاروائی، کیونکہ یہ تقریباً 105 لوگ تھے، تو اس میں سے اگر 26 بندے چلے گئے، ایک تو پہلی بات ہے کہ اب ان کی پی ٹی آئی والوں کی یہاں پر یہ پوزیشن مزید خراب ہو گئی ہے اپوزیشن کی، یہ کہ ایک تو یہ سیشن کال نہیں کر سکتے اسپیشل، کہ سیشن کال کر لیں اور اس ایشو کو جو ہے بڑھا لیں، آگے بات کی جائے کہ 26 کے ساتھ ایسا نہ ہو. ایک تو یہ ہے کیونکہ 105 کے اندر آپ کو تقریباً میرا خیال ہے 93 لوگ چاہیے، اور ان کے پاس کچھ 79 لوگ بنتے ہیں غالباً. تو ایک تو ان کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کی جو اکثریت ہے یا تعداد ہے جو پہلے تھی وہ ایک تو کم ہوگی. اکثریت تو خیر نہیں تھی لیکن جو بھی تعداد ہے وہ کم ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ اسپیکر صاحب کو کچھ ہدایات آئی ہیں ایسی، یا اوپر سے ناراضگی آئی ہے سی ایم صاحب کی طرف سے کہ اس کے اوپر وہ کوئی ایکشن زیادہ لیں، شاید وہ نہیں بھی لینا چاہتے تھے. تو اب وہ ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے کاروائی شروع کر دی انہوں نے. اس سے پہلے پوزیشن کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ان کی جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. صاحب آپ کو ڈی سیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، کاروائی شروع ہو گئی ہے. کاروائی میرا خیال نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اپوزیشن جب پروٹیسٹ کرتی ہے. صاحب ابھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ حکومت نے تو عوام کے اوپر جو ظلم کرنا ہے وہ تو اس نے ٹھان لی ہے، اپوزیشن کا کردار ہے کہ وہ ان چیزوں کی نشاندہی کرے. اب اگر اپوزیشن بجٹ آتا ہے یا تقریر ہوتی ہے، سی ایم صاحبہ جو ہے وہ ڈیلیور کری ہوتی ہے، سپیچ کری ہوتی ہے، اب اس میں اگر احتجاج کیا ہے یا نعرے بازی کی ہے تو اس میں آپ جو اراکین ہیں انہیں کو معطل کر دیں گے، ڈی سیٹ کر دیں گے. ماضی میں بھی ہوا ہے. ایک تو احتجاج کی کوئی لمٹس ہوتی ہے نا. اب ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ کی کاپیاں پھاڑنا، اور اس کے بعد ہے کہ صاحب ہر سال بجٹ میں کاپیاں پھاڑی جاتی ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، کون سا نہیں زیادہ ہوا نا. انہوں نے ان کے چہرے کے اوپر، وہ ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے کاپی ماری اس وقت بجٹ پیش کیا جا رہا تھا، تو اس میں ہے کہ روکنے کی کوشش. ایسے صاحب یہ ہم نے فرسٹ ٹائم نہیں دیکھا کہ فرنیچر توڑا گیا. ہر دفعہ ہوتا ہے وہ کاپیاں ہر دفعہ نہیں ہوتا. بہرحال فرنیچر توڑا گیا، ایک لمٹ سے وہ بھی کراس کر گئے. اچھا. جب وہ لمٹ انہوں نے کراس کی تو میرا خیال ہے کہ جو اسپیکر صاحب ہیں ان کو اتنا سخت اقدام نہیں کرنا چاہیے کہ ڈی سیٹ کرنے کے لیے موو کرے. میرا خیال ہے جتنا ہو گیا تھا آلریڈی انہوں نے، ان کے پاس جو اختیار ہے اس کے تحت انہوں نے کافی سارے سیشنز کے اندر ان کی شرکت جو ہے وہ روک دی ہے. تو ایک تو میرا خیال تھا کہ 1-2 سیشن میں روک دی جاتی تو کافی تھی. بیسکلی سمجھانا ہی ہوتا ہے. بہرحال ایک تو بڑا سخت اقدام ہوا کہ بہت زیادہ اس میں آپ سمجھے کہ نمبرز آف سیشن ہے جس کے اندر سے انہیں روک دیا گیا. دوسری بات یہ کی گئی کہ اب ان کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے لیے وہ ایک کاروائی شروع کر رہے ہیں. اچھا، یہ سبق سکھانے کے مترادف ہے کہ اگر آپ
جو ہے وہ نشاندہی کریں گے تو پھر آپ ڈی سیٹ ہو جائیں نہیں، گے؟ نشاندہی سوال نہیں ہے. دیکھیں ایک نشاندہی کرنے سے نہیں روکا. اچھا میں اس دن بھی اس اسمبلی کے سیشن میں تھا جب بجٹ سیشن تھا, تو اس میں اسپیکر صاحب نے کہا کہ جو آپ کی اختیار ہے آئین کے تحت آپ کریں, ٹھیک ہے نا, اپنے ایریا میں رہ کے آپ کریں, اور اس دن انہوں نے روکا تھا, وہ چلتا رہا سارا. لیکن اپوزیشن بھی تھوڑا اس میں زیادہ بڑھ گئی, اور آنے والے جو بعد میں جو احتجاج وہ اس سے بھی زیادہ کیا گیا نا, تو وہ چیزیں اپوزیشن نے بھی تھوڑی اپنی لائنز کراس کی. احتجاج کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, سمپلی یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے کسی چیز پہ احتجاج کیا تو اس کی وجہ سے انہوں نے کیا. اچھا احتجاج کے طریقہ کار پہ کیا, ٹھیک ہے کہ ہم نے سیشن چلانا ہے اس کے اوپر وہ تھوڑا سا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا گنجائش اسپیکر صاحب کو دینی چاہیے اپوزیشن کو, اور اس لیول پہ نہیں چلا جانا چاہیے کہ اس احتجاج کے اوپر آپ جو ہے ڈی سیٹ کر دیں. ماضی کے اندر بھی ہوا اس طرح, ان کی جماعت بھی احتجاج کرتی رہی ہے, لیکن ڈی سیٹ کرنے تک میرا خیال چیزیں نہیں گئیں. اب یہاں پر اگر اسپیکر صاحب کریں تو جو ان کی وزاداری ہے, جو ان کی مروت ہے, جس طرح وہ کھلے دل سے اپوزیشن کو موقع دیتے ہیں, میں ان کے پوائنٹ آف ویو کو بھی ایگری کرتا ہوں کہ وہ لیگلی یا بڑا سافٹلی چلتے ہیں چیزوں کے ساتھ. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو سٹیپ ہے لیگلی لے جانا, کہ کسی کو ڈی سیٹ کر دینا, میرا خیال ہے یہ ملک کی جمہوریت ایسے کے لیے. سب اپوزیشن اسمبلیوں کے اندر بھی اپنا بہتر کردار ادا نہیں کر پا رہی آپ سمجھتے ہیں؟ اور وہ کردار جو اپوزیشن کا عوام کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ادھر بھی نہیں ہو پا رہا ان سے, یا وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہی؟ دیکھیں ابھی تو اپوزیشن تو خود اتنی بکھری ہوئی ہے کہ ایک تو آپس میں ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں, دوسرا ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں. اچھا کسی ایک جگہ اس وقت پر ایک بڑا پوائنٹ ہے نا ان کے پاس مہنگائی کا, دیکھیے نقطہ اپوزیشن اٹھا سکتے پہلی ہیں. بات ہے کہ اپوزیشن کہاں پہ کر رہی ہے سارا. اچھا یہ تو میں بتا رہا ہوں پنجاب اسمبلی, جہاں پر میرا حال اسپیکر صاحب نے ان کو موقع دیا تھا کہ وہ اپنا جمہوری رویہ اور کردار ادا کرتے رہیں, کیونکہ کافی انہوں نے ان کو سافٹ ہینڈ دیا. اچھا لیکن نیشنل اسمبلی ہو گئی, وہاں پر بھی خیر انہوں نے کیا ہے بجٹ کے یعنی یہ جو آیا حالیہ بجٹ کے دوران کیا ہے, لیکن ان کا جو اصل مقصد ہے وہ تو سینٹرل لیول پہ ہونا چاہیے نا. وہاں ان کا وہ کردار ہم دیکھ نہیں پا رہے اپوزیشن کا. اب بجٹ پہ تھوڑا سا انہوں نے کیا ہے, لیکن عام آدمی کی جو ایشوز ہیں اسے لے کر نہیں یہ چلے. اچھا ان کا سارا نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ ان کے لیڈر کو بس رہا کیا جائے, کیسز ختم کیا, اسی کے درمیان میں گھوم رہی ہے نا چیزیں, جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر اس کا اوور امپیکٹ جو آ رہا ہے کہ غریب آدمی مزید غریب ہو رہا ہے, اس پر مہنگائی کا بوجھ آ رہا ہے. اگر یہ اپنی ساری توجہ اور اپنی پوری انرجی اس غریب آدمی کو بچانے کے لیے اسمبلیوں کے اندر اور اسمبلیوں کے باہر کریں گے تو لوگوں کی ان کو سپورٹ بھی ملے گی. لوگ کہیں گے یار اپوزیشن ہمارے لیے نکلی ہوئی ہے, تو کم از کم وہ بھی اس میں رول پلے کریں گے. لیکن جب یہ اپنا ہی سوچیں گے تو پھر ظاہری بات ہے حکومت کو ایک آسان ہدف ہے عوام, وہ اس کے اوپر یہی مہنگائی کا آپ بوچھڑ ڈال سمجھتے ہیں دے کہ گی. یہی سب سے بڑی مسٹیک ہے, غلطی ہے اپوزیشن کی, کہ وہ فرد واحد وہ ایک شخص کے گرد ہی ان کا جو ہے وہ سارا گھوم رہا ہے, میرا لیکن خیال چونکہ ایسا ہی ہے, عوام اس طرف وہ آنا ہی نہیں میرا چاہ رہے. خیال ہے ایسا ہی ہے. صحیح. ایسا صاحب آگے بڑھیں گے. صوبہ بلوچستان میں جو ہے وہ ضلع مستونگ میں حالات ایک بار پھر سے کشیدہ ہو گئے ہیں. مسلح افراد نے سرکاری دفتر اور بینکوں پر حملہ کیا ہے. جوابی کارروائی میں 2 شدت پسند سمیت جو ہے وہ 3 افراد مارے گئے. دیکھیں یہ کافی عرصے سے ہمارا یہ صوبہ جو ہے یہ اس طرح کی صورتحال کا شکار ہے, اور یہ جو بھی چند واقعات جو ہوئے ہیں جس کے تناظر میں سارا وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑھی ہے, اور بڑھتے بڑھتے اب اس موقع پر چلی گئی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے ایلیمنٹس اس کے اندر آ گئے ہیں. اور اگر عوامی سطح پر بھی کچھ شکایات ہیں تو میرا خیال ہے جو سسٹم وہاں موجود ہے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں دیکھنا پڑے گا. کچھ جائز شکایات بھی ہوتی ہیں. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ عوامی شکایات جو ہیں شہروں کے اندر اگر لوگ نکل آئے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی پھر آپ کے جو مسکرینٹ ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے, وہ بھی آ کے اپنا کوئی نہ کوئی رول پلے کریں گے. ایڈنگ ٹو دا فائر جو ہے وہ تو سلسلہ چلتا ہے نا, کہ وہ ایڈ کریں گے اس کے اندر. وہ جو وہاں پر فائر ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, وہ فائر جو جل رہی ہے تو یہ ایڈنگ فیول ٹو فائر اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے, ایک تو یہ آپ آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے. لیکن جب اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ بینک وہاں لوٹے جا رہے ہیں, اٹیکس ہو رہے ہیں, گورنمنٹس کے اٹیک, تو اس کا مطلب ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں گرم ہے, اور سمپلی آپ اس کو طاقت کے زور پر نہیں کنٹرول کر سکتے, آپ کو فیکٹر سمجھنے ہوں گے, اور اگر کوئی جائز شکایات ہے تو اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. ایسا صاحب پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہوتی ہے اسی صورت میں دہشت گردی مزید پنپتی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے؟ دیکھیں بالکل ہے اس وقت تو پاک بھارت جو تنازع ہے اس کو تناظر میں آپ دیکھیں نا, یہ ساری چیزیں آپ کی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو, آپ کی بلوچستان میں دہشت گردی ہو, اس کے پیچھے انڈیا ہے. انڈیا آپ کے ان حالات کا فائدہ اٹھاتا ہے, اور پھر آپ کے یہاں ٹیررسٹ بھی بھیجتا ہے. وہ ضرور چاہے گا کہ بلوچستان کے اندر حالات خراب رہیں, خیبر پختونخوا میں حالات خراب رہیں, کیونکہ اس کی جو حصیمت اٹھانی پڑی ہے وہ بڑی زیادہ اٹھانی پڑی ہے. لیکن
جہاں انڈیا یہ موقع جو گنوا نہیں رہا، تو وہاں ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بہت سارے سادہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کی بھی کوئی نہ کوئی گریونسز ہوتی ہیں. ان گریونسز کو اگر آپ حل کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اس ویو میں پھنسیں گے نہیں. یعنی فتنہ فساد ہوتا ہے تو فتنے کے اندر پھر بہت سارے عام پاکستانی بھی آ جاتے ہیں. ہمارا نظام اس وقت کامیابی سے چل سکتا ہے کہ جب ہم جو عام آدمی ہیں اس فتنے فساد سے دور کیا جائے ان کو کسی طریقے سے. اور اگر ان کے وہاں فائنینشیل ایشوز ہیں، لیکن جس ملک کے اندر اتنی مہنگائی ہے، اتنی بے روزگاری ہے، تو وہاں بدنمنی تو اس کے ساتھ آپ سمجھے انٹیل ہو کے آتی ہے. جہاں لوگ بجلی کے بل ادا نہیں کر پا رہے، جہاں گیس کے بل ادا نہیں کر پا رہے، جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بندہ بجلی کا بل دیتا تھا اس کے گھر میں، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب چولہا کیسے جلے گا، اور اگر چولہا جل جائے تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بجلی کا بل کیسے ادا کرے گا. تو اس طرح کی صورتحال کے اندر آسان جو ہوتا ہے ٹیررسٹ کے لیے یا اینٹی سوشل ایلیمنٹس کے لیے کہ وہ لوگوں کو انٹائز کر لیتے ہیں، اور ان کو انٹائز کر کے وہ پھر اس طرح کی وارداتوں میں شامل کر لیتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو معاشی قتل ہے عوام کا، وہ تو سارے پاکستان میں ایک ہی طرح ہو رہا ہے نا. اس معاشی قتل کو جب تک آپ بند نہیں کریں گے، آپ یہ کہیں کہ آپ کا یہاں لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے، تو میرا خیال ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ آپ ہر بجٹ میں جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے بجٹ کو بڑھاتے چلے جائیں گے. کیا 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 ویسے سب اس بجٹ کو بڑھانے سے ہم یہ کنٹرول کر لیں گے دیکھیے کہ دہشت ان کو گردی میں یہی کمی بتایا آ جاتا جائے ہے گی؟ نا، ضرورت تو ہے آپ نا. فورس بڑھا دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیے دہشت گردوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جدید آلات، یہ سارا کچھ ہے، یہ تو حقائق ہیں. ایسے سب جب بجٹ آتا ہے تو کیا اس میں اضافہ نہیں کیا جاتا؟ اس میں جرائم میں کمی آتی ہے؟ نہیں، اضافہ وہ ہر کیا سال جاتا ہے. تو ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس میں اضافہ ہو آپ رہا ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اور کی بھی ضرورت رہتی ہے. اچھا. حالات جو بدل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے دوران آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ عوام کو کا اگر حال یہ ہے تو وہ پھر آسانی سے بہہ جاتے ہیں اس طرح کے پروپیگنڈیز میں. خاص طور پر ان علاقوں میں جیسے بلوچستان کا علاقہ ہے، جیسے خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، وہاں آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ آپ کو کرنا پڑے گا، وہاں لوگوں کی گریونسز کو بھی دور کرنا پڑے گا. یہ دونوں چیزیں اکٹھی چل رہی ہوتی ہیں. آپ گریونسز کو بھی دور کر رہے ہوتے ہیں اور آپ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن بھی لے رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ٹیررسٹ کے کریں اور پھر اس کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ عوامی ایک بلوے کی شکل اختیار کر جائے، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کی ہینڈلنگ میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوامی تحفظات یا جو بلوچی عوام ہے ان کے جو عدم تحفظ ہیں وہ ایک بڑی وجہ دہشت گردی کی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ سارے بلوچی تو اس طرح کے نہیں ہیں. اچھا. یہ کلیم تو کیا جاتا ہے وہ کچھ لوگ ہیں جو وہاں ٹیررزم کرتے ہیں، لیکن میں نے پھر آپ سے کہا کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ عوامی سطح پر کیا گریونسز ہیں، وہ کس وجہ سے جو ہے ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کے وہ پھر اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. بعض اوقات بہت سارے لوگ، سادہ لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی شاید دوسروں کی گریونسز بھی نہیں ہوتی. لیکن میں نے کہا کہ ایک جرنل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا عوام کو. اور وہ کس طرح آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ آپ بجلی کی قیمتیں کم کریں، آپ صحت کی سہولیات دیں، آپ ایجوکیشن لوگوں کو دیں. جب آپ یہ دیں گے تو ڈیفینیٹلی، اور پھر فار ایگزامپل آپ اگر کھیل کے میدان بڑے کر لیں گے، کھیلوں کے جو میدان ہیں، تو آپ کو ہسپتال کم بنانے پڑیں گے. صحیح. نہ کہ آپ ہسپتالوں پہ پیسے لگائیں، ادویات پر اپنا بجٹ رکھیں، آپ کھیلوں کے میدان بنائیں. لیکن وہاں پر اگر کمرشل مافیا جو ہے وہ زمینوں پر قبضہ کرتی چلی جائے گی اور عوام کے لیے کھیلنے کی وہ کیا کہتے ہیں میدان بھی نہیں ہوں گے، تو وہ بچے کیا کریں گے؟ وہ پھر انہی طرح کے جو سوشل ایلیمنٹس ہیں، اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں، مسکرینٹس، ان کے ہاتھوں میں آ جائیں گے وہ نوجوان. تو جہاں 10 کروڑ سے زیادہ بندے خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کا نوجوان جس کے پاس نوکری نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو اتنی تنخواہ نہیں مل رہی، تو وہ ڈیفینیٹلی آسانی سے ان کے وہ پروپیگنڈے میں آ جائے گا. تو آپ کو صرف ایک جگہ کی ضرورت نہیں کہ اس جگہ پر آپ کو پالیسی میں، آپ کو جرنلی آپ کو پریکٹیکلی اس پہ جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے اشد ضرورت ہے. بہت شکریہ احسن جا صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بھی شکریہ. فی الوقت احسن جا صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.